अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहि व रसूलिहि मुहम्मदिल मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हज़ार बार बिशोयम दहन ज़ मुश्को गुलाब हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस्त अदब गाहिस्त ज़ेर आसमां अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुने दो बाइज़ी दीजा ये छोटी सी कुटिया दिखाई न दे, ये छोटी सी कुटिया दिखाई न दे, बसे इसमें राजा दिखाई न दे, अता कर दिया क्या दिखाई न दे, गवाही को साया दिखाई न दे, अंधेरा उजाला दिखाई न दे, जहाँ भी मदीना दिखाई न दे। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ज़ाइल हज प्रोग्राम में आपका मेज़बान सईद काज़िम शर्फ़ी आप तमाम का तहे दिल से खैर मक़दम करता है। नाज़रीन यकीनन फ़ज़ाइल हज प्रोग्राम में आप अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम की जो है आप तारीफ़ कर रहे हैं और सवालात के जवाबात हासिल कर रहे हैं। और ये ऐसा मुतबर्रिक प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से बहुत सी मालूमात लोगों को होती हैं। वो लोग जो आज़िम हैं, हज पर जा रहे हैं, यकीनन वो तो मालूमात हासिल कर ही रहे हैं, लेकिन वो लोग जो आज़िम नहीं हैं लेकिन यहाँ पर बैठकर अपने घरों में बड़े सग़ीर में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको ये इश्तियाक़ पैदा हो रहा है कि हम भी काश हमारा भी टिकट कट जाए मदीने पाक का, हम भी जो है ज़ियारत अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करें और अल्लाह के घर का तवाफ़ करें। ये इश्तियाक़ कई लोगों में बढ़ रहा है और लोग जोक़ दर जोक़ जो है जाने की तमन्ना कर रहे हैं। नाज़रीन आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हमारे साथ मौजूद तमाम मेहमानों का तारुफ़ करवा देता हूँ। सबसे पहले मेरे पहलू में तशरीफ़ रखते हैं हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा शरीफ साहब क़िबला सदर शोबा अरबी जामिया उस्मानिया। मोहतरम प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। और नात शरीफ के लिए आज हमने मदऊ किया है जनाब क़ारी मोहम्मद फ़रतुल्लाह शरीफ क़ादरी साहब को। मोहतरम प्रोग्राम में आपका भी खैर मक़दम है। नाज़रीन आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हम गुफ्तगू करते हैं। आज जो हम गुफ्तगू करें हज के जो असरार हैं इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। आज के पहले कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इससे कबल के गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ बात कर रहा हूँ महीमनगर से। जी भाई, क्या पूछना चाहेंगे? ये अरकान में जो अदाई अदर अरकान हैं जी, तरतीब वाजिब है या नहीं, और दूसरा सवाल ये कि जी जी भाई, ये एहराम सिलावा पहन सकते हैं क्या? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, इसके बाद नाज़रीन देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहन कौन बात करेंगे? जी मैं फातिमा जहरा, अभी मैंने वो कहा जी, बंगलोर से मैं फातिमा जहरा बोल रही हूँ। जी बहन बोलिए। दरअसल मेरा मसला ये है जी कि इस्लाम के फौरन बाद जी अपने हाथों को चूमना दुरुस्त भी है या नहीं, ये बताइए बराह करम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी आपके सवाल का जवाब लिया जाएगा। नाज़रीन आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज गुफ्तगू जिस सिलसिले में करें हम हज के असरार, इस सिलसिले में गुफ्तगू करें। मोहतरम यकीनन जो हाजी हैं जो हज कर चुके हैं उन्होंने बहुत सी कैफियत वहाँ की देखी हैं, और हज एक ऐसी मुतबर्रिक इबादत है, अल्लाह ताला बंदे को पाक मुनज़्ज़ह फरमा देता है। इसके पीछे जो छुपी हुई चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने इसके ज़ाहिरी तौर पे जो बरक़ात हैं वो तो इरशाद फरमाएँ, और क्या असरार हैं हज करने पर, क्या कैफियत इंसान को मिलती हैं इसके ज़रिए से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़रा फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। नाज़रीन किराम, ये आल इमरान की आयत है और आयत का नंबर 97 है। इसी आयत शरीफा में सारे हज के असरार बयान कर दिए गए कि हज होता सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, वलिल्लाहि अलन नासी, के अल्लाह के लिए नहीं बल्कि वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैती, लोगों को हज करना चाहिए महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए। ये राज मालूम होगा।
لوگ جاتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ریاکاری کے لیے، نام کے لیے، نمود کے لیے، تو اس میں تردید کری گئی کہ تمہارا حج صرف اور صرف اللہ کی رضا کے ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اس کے بعد جو آ رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کس کے اوپر فرض ہے؟ حج ہر ایک کے اوپر فرض نہیں ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اپنے بیوی بچوں کو فاقہ کر کے، قرض لے کے، اور جو ہے خود کو اپنی مشکل میں ڈال کے لوگوں کے سامنے جا کے وہاں بھیک مانگتے ہوئے، ہاتھ پھیلاتے ہوئے حج کریں، اس کی اجازت نہیں ہوتا۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اپنے اہل ویال کو نان نفقے کے ساتھ اگر وہ جو ہے چھوڑ جاتا ہے، اور اب اس کے اہل ویال بھی خوش رہتے ہیں اس غیاب میں، اور اس کے پاس سفر کے آنے اور جانے کا اگر خرچہ ہے تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہے، ورنہ نہیں۔ پھر ومن کفر، یہ تو اس میں بہت بڑی وعید ہے کہ جو شخص باوجود استطاعت رکھنے کے حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑی وعید سنا رہے ہیں۔ ومن کفر، اور جو انکار کیا، جو حج نہیں کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ سارے جہانوں سے غنی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے حج کی، تمہاری عبادتوں کی، بلکہ پورے انسان کے اس کا انکار کر دیے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب ہم جو ہے آج کے موضوع سے متعلق علامہ ملا علی قاری کی مشہور کتاب الرسالہ فی تحصیل علم میں مولانا نے بہت ہی پتے کی بات بتائی ہے۔ انہوں نے تقریباً 10 باتیں بتائی ہے کہ اس کے ظاہری اسرار ہیں، اور 15 تقریباً ایسے اسرار ہیں جس کو باطنی اسرار کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کے دوران بتائیں گے کہ اس کے ظاہری اسرار کیا ہے اور اس کے باطنی اسرار کیا ہے انشاءاللہ۔ بہت خوب ناظرین، آئیے اس گفتگو کے بعد، اس خوبصورت بات چیت کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ جی میں سید مسعود بول رہا ہوں ممبئی سے۔ جی مسعود بھائی، جی میرا کوشچن ہے کہ مسجد نبوی میں 40 نماز مسلسل پڑھنے کا کیا امپورٹنس ہے؟ جی۔ اور دوسرا سوال ہے کہ حج کے بعد عمرہ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا طواف کرنا زیادہ امپورٹنٹ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین، ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام، میں جوبر شریف MP مدھیہ پردیش سے رشید خان پٹواری بول رہا ہوں۔ جی رشید بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مکہ شریف میں، حرم شریف میں، مطلب جو ہے مکہ میں 25 کلومیٹر کا ایریا حرم شریف کا مانا گیا ہے۔ جی۔ تو ہم جہاں ٹھہریں گے حجیجہ میں، وہاں اگر ہم فجر کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد وہاں سے حرم شریف جائیں تو یہ جائز ہے کہ حرم شریف میں ہی فجر کی نماز پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ابھی آپ کی اس سوال کا جواب دیا جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ناظرین، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کون بات کریں؟ جمع عثمانی۔ جی بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ حج کرنے جو جاتا ہے وہاں قربانی کرتا اپنے نام سے، جی، تو ان کے نام سے یہاں قربانی کر سکتے کہ نہیں؟ حج پر جانے والی یہاں پر قربانی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ناظرین، آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محترم، جو اہم باتیں ہیں، جو 15 نکات آپ نے ارشاد فرمائے، جیسا چند ایک ہم اسی بریک سے پہلے لیتے ہیں، کیا اہم باتیں؟ ظاہری اسرار پہلے، پہلا سر یہ ہے کہ حج کے لیے ارادہ جب کریں تو حلال کمائی سے حج کریں، جی، پہلی بات، بلکہ تجارت کے ذریعے جو مال کمایا ہوا ہے اس سے حج کریں۔ نمبر 2، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ نمبر 3، دکھاوے سے پرہیز کریں۔ نمبر 4، یہ کہ جس طرح سے آپ گھر سے نکل رہے ہیں یوں سمجھنا کہ آپ جو ہے اپنے لیے آخرت کا سفر کر رہے ہیں۔ حج کا پورا سفر یہ سفر آخرت ہے۔ اگر آپ اسرار پہ، جب اسرار کی بات آئیں گے تو ہم بتائیں گے کہ جس طرح آپ نکل رہے ہیں گھر سے حج کے لیے، تو اس کا تصور لینا کہ جو ہے آپ نکل رہے ہیں قبر سے میدان حشر کی طرف، قبر سے نکل رہے ہیں میدان حشر۔ اب یہ سوال ہے بھائی کا کہ ہم کیا احرام سلے ہوئے کپڑوں کا پہنتے کیا؟ تو ہمارے بھائی سے میں پوچھتا ہوں، کیا کفن کہیں سلا ہوا ہوتا؟ جی نہیں، کفن بغیر سلا ہوا ہوتا۔ تو احرام اور کفن میں مشابہت ہے۔ جس طرح سے احرام سلا ہوا نہیں ہوتا، ایسے ہی جب احرام باندھتے ہیں تو یہ سمجھ کے نکلنا کہ ہو سکتا ہے میں زندگی کا آخری سفر ہوں گا،
اللہ، اسی لیے حج کا سفر بہت ہی بے شک جو ہے اہم ہے آخرت کے لحاظ سے. جی. تو جس طرح سے احرام باندھتے ہیں اس وقت یہ خیال رکھنا کہ یہ سفر آخرت کا ہے، یہ کفن ہے. جی اور بالکل پھر بالکل. اس میں حج کے ظاہری اسرار میں یہ ہے کہ کسی قسم کا نام نمود نہ ہو اور پیدل سفر کریں. پیدل کہاں سے؟ حج کا سفر پورا پیدل ہو، یعنی مطلب مکہ مدینہ سے مکہ شریف سے سفر کریں تو پہلے جاتے ہیں مینا کو جاتے ہیں، مینا سے پھر عرفات، عرفات سے پھر ہم جو ہے مینا آتے ہیں مزدلفہ. فرماتے مولا علی خیر فرماتے ہیں حرم کی ایک نیکی معلوم ہے آپ کو؟ حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کی نیکی. اور جو شخص پیدل حج کرتا ہے حرم کی نیکی کے 700 درجے ملتے ہیں اس کو. اللہ، 7 لاکھ. یہ اسرار ہے اس کے. ایک نیکی نہیں 7 لاکھ نہیں 700 770 لاکھ کے قریب. جی ہاں یہی تو ہے. تو پیدل تو اسی لیے کیا بات ہے. فرماتے ہیں سواریوں پہ حج کرنا یہ بڑے لوگوں کی اور تکبرانہ جو ہے یہ علامت ہے. حج میں جتنی زیادہ ہو سکے عاجزی انکساری کا اظہار ہو تاکہ اللہ کو رحم آ جائے. بال بکھرے ہوئے ہو اور پیدل چلے دیوانہ وار، نہ کپڑوں کا ہوش ہے نہ اس کو اپنے کھانے کا ہوش ہے، بھوکا ہے پیاسا ہے، بس اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا طالب ہے، راضی کرنے کے لیے چلا ہے. یہ اگر مسافر یہ اگر جذبہ ہے تو وہ حج قبول ہے. تصور میں روشن ہوئے نقش پا، تصور میں روشن ہوئے نقش پا، اندھیرا اندھیرا دکھائی نہ دے، وہ کس روشنی میں سمائے ہوئے کہ سایہ بدن کا دکھائی نہ دے. فضائل حج میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین کالز کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب محترم بھائی صاحب. جی بہن کون بات کریں گی؟ جی میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گی بہن؟ مولانا صاحب سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں. جی سوال کیجئے. کہ بات ایسی ہے جی 23 سالوں سے میں حج کرنا چاہ رہی ہوں. جی خواہش مند بھی ہوں اور حیثیت بھی رکھتی ہوں. جی لیکن میرے شوہر جو ہے ان کو اپنے گھر کا بھی دھیان نہیں رہتا، بیوی کی نان نند سے کا بھی خیال نہیں رہتا. جی جی نمازوں میں باقاعدہ اپنی پابندی رکھتے ہیں، نماز باقاعدہ ادا کرتے ہیں جی اور وہ مجھے چھوڑ کر خود ہی حج کو روانہ ہو چکے ہیں. تو میں مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہ رہی تھی، جی اللہ رب العالمین نے حقوق العباد کو بھی تو اہمیت دی رکھی ہے. جی تو بیوی کا دل، بیوی کو ناراض کر کے، ان کے طرف دھیان نہ دے کر، ان کے نان نند کا خیال نہ کر کے، جی جی ان کو حج ساتھ نہ لے جا کر یہ جو حج کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، کیا اللہ رب العالمین اپنے حج کے فضل و کرم سے ان کو نوازیں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. بہن آپ کے درد کو ہم سمجھ گئے ہیں، آپ کے سوال کو نوٹ کر لیا. یقیناً آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. ایک اور کالر کو ناظرین اس کے بعد شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں افتخار احمد چنئی سے بول رہا ہوں. جی افتخار صاحب پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. چنئی میں آپ کہاں رہتے ہیں بھائی؟ آئی سی ایف میں رہتا ہوں، ولی واکم کے قریب. جی ET اردو بہت دیکھا جاتا ہے چنئی میں. ہاں ہمارے گھر میں تو دیکھتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ. کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے رام اجیت صاحب کا اور ET کے سب ٹیم والوں کا بہت بہت ہماری طرف سے شکریہ اور بہت ان کی خدمت ہے. اللہ ان سب کو اپنے رحمتوں سے نوازے. صاحب قرآن کریم میں جی میرا سوال جو ہے، جی قرآن کریم میں جی حج اکبر کا ذکر آیا ہے. جی حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین آئیے وقت ہو چلا ہے. نعت پاک ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد فرحت اللہ شریف قادری صاحب. محترم نعت پاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. چھیڑتا ہے جب کوئی تذکرہ مدینے کا، چھیڑتا ہے جب کوئی تذکرہ مدینے کا، روح تکنے لگتی ہے راستہ مدینے کا، روح تکنے لگتی ہے
راستہ مدینے کا، اشک بہنے لگتے ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے، اشک بہنے لگتے ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے، جب کوئی گزرتا ہے قافلہ مدینے کا، جب کوئی گزرتا ہے قافلہ مدینے کا، کیا بات، سبحان اللہ۔ اس لیے میں تکتا ہوں رات دن مدینے کو، اس لیے میں تکتا ہوں رات دن مدینے کو، شامل عبادت ہے دیکھنا مدینے کا، شامل عبادت ہے دیکھنا مدینے کا، رب تو تم رکھو طیب سرزمین طیبہ سے، رب تو تم رکھو طیب سرزمین طیبہ سے، لاکھ رابطوں کا ہے رابطہ مدینے کا، چھیڑتا ہے جب کوئی تذکرہ مدینے کا، روح تکنے لگتی ہے راستہ مدینے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری نعت پاک۔ ناظرین آئیے اس نعت پاک کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ بمبئی سے عبد الرحمان بول رہا ہوں۔ جی عبد الرحمان صاحب، میرے 3 سوالات ہیں۔ جی عبد الرحمان صاحب، ایک، احرام پہننے سے پہلے عطر لگا سکتے ہیں کیا؟ جی، اور دوسرا یہ ہے کہ صفا مروہ کے درمیان جی وضو قائم ہونا ضروری ہے کیا؟ جی، اور تیسرا سوال یہ ہے، جی امام شافعی جی کے نزدیک اگر رمی جمال سے پہلے جی قربانی ہو جائے جی، تو اس پر دم ضروری ہے کیا؟ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، آپ کے تینوں سوالات کے جواب لیے جائیں گے۔ ایک اور کالر لگتا ہے لائن۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں کوثر میں صدیقی ہاپوڑ سے بات کر رہا تھا، یو پی سے۔ جی صدیق صاحب، کیا پوچھنا جی چاہیں مجھے گے؟ یہ معلوم کرنا ہے، میں اپنے ماں باپ کا حج بدل کرنا چاہ رہا تھا، تو کیا ایک ہی حج میں دونوں کے 100 پا سکتا ہوں یا الگ الگ کرنے پڑیں گے؟ ایک حج؟ میں اپنے ماں باپ کا حج بدل کرنا چاہ رہا تھا، جی تو میں نے اپنا حج کر چکا ہوں، اللہ کا شکر ہے پہلے، جی جی، تو میں دونوں کا حج بدل الگ کروں یا ایک ہی ساتھ ایک حج میں ہی دونوں کے 100 پہنچا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ کے سوال کا بھی جواب دیا جائے گا۔ بہت اچھی سی نعت سنوا دیجیے گا۔ ٹھیک ٹھیک، ضرور ضرور، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا صدیق صاحب، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، فرمائش بھی پوری کی جائے گی۔ مفتی صاحب قبلہ، رضا صاحب نے سوال کیا تھا کہ اراکین کی جو ترتیب ہے وہ ضروری ہے کیا؟ احناف کے نزدیک ضروری ہے، ترتیب واجب ہے۔ جی، مسعود صاحب نے سوال کیا مسجد نبوی میں 40 نمازوں کی کیا اہمیت ہے؟ فضیلت ہے اس کی 40 نماز پڑھنا،
اور مسجد نبوی میں پڑھنا اس کی بڑی جو ہے بشارتیں ہیں، بڑی اس کی جو ہے فضیلت ہے، اور مسلسل پڑھنا 40 نمازیں مسلسل پڑھنا، یعنی 8 دن کا قیام ہے تو 5 نمازیں 40 دن پڑھ کے نکلنا اس میں۔ جی ٹھیک۔ اس کے بعد حج کے بعد عمرہ اہم ہے یا طواف؟ دیکھیے اب اس میں اختلاف ہے، جی بعض کہتے ہیں کہ بس ایک ہی عمرہ ہے، جی ایک ہی حج ہے ختم، مگر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تنعیم سے یا مسجد عائشہ سے حج کے بعد یا حج سے پہلے عمرے کم کرنا، کیونکہ اصل حج میں کہیں تھکان نہ ہو جائے، جی اسی لیے حج کے بعد آپ جو ہے عمرہ بھی کر سکتے ہیں یا پھر جو ہے طواف کر سکتے ہیں۔ 50 طواف کی فضیلت آئی ہے، جی 50 طواف کی فضیلت آئی ہے بہت بڑی، تو عمرے بھی کر سکتے ہیں، اور مگر 50 طواف کر لیں، کیونکہ طواف جو ہے ایک 7 چکر طواف ہوتا، 2 رکعت نفل نماز ختم ہوتی ہے، جی تو یہ ممکن ہے کہ جو ہے کر سکے تو یہ کر لیں، اور عمرے زیادہ کرنے بجائے 3-4 عمرے کر لیں، باقی کا طواف کر لیں، اچھا رہے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس کے بعد رشید صاحب نے سوال کیا تھا کہ آج کل دور ٹھہرایا جا رہا ہے، کافی دور، 25 کلومیٹر بھی دور ہو جاتے ہیں لوگ، ایسی صورت میں مسجد حرام آ کر نمازیں ادا کرنا، تو ایسی صورت میں کیا جو ہے بہتر رہے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ الحج مشقۃ، حج ہے مشقت کا نام، وہاں پر آرام، سکون، مسافت کا خیال مت کیجیے۔ اس میں مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتا، مگر ایک بات مسلمہ ہے، مسجد حرام کی نماز ایک لاکھ کی نماز ہے، جو نماز مسجد حرام میں ہوگی اس کی نماز ایک لاکھ کی ہے۔ اب یہ کہنا کہ پورا حرم ہے لہٰذا یہ ہے، اس میں اختلاف ہے، میں اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ آپ کو چاہیے کہ 5 نماز آپ مسجد حرام میں پڑھیں، اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، اسی لیے کوشش یہ کیجیے کہ آپ اتنا سارا پیسہ خرچ کر کے وقت لگا رہے ہیں، تو چند دنوں کے مجاہدے کے بعد آپ کو جو ترقی ملیں گی آپ کو خود اندازہ نہیں ہوگا، آپ کی روحانی ترقی، آپ کی آخری ترقی اتنی ہوں گی کہ اس کا اندازہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے مسائل میں پڑھے بغیر آپ فجر کی نماز نہیں بلکہ پورے 5 نماز حرم شریف میں ادا کیجیے۔ جی کیا بات ہے، سبحان۔ حج پر جا کر قربانی اپنے ملک میں دینا ضروری ہوتا ہے کیا؟ حج کی قربانی کیا ہے، عید کی قربانی؟ عید کی قربانی بہتر یہ ہے کہ وہاں سے اعلان کر دیں کہ میری طرف سے دے دیں، تو آپ نیابت میں ان کے یہاں دے سکتے ہیں۔ جی ٹھیک۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہے، اگر مقیم ہے تو وہ دینا، مسافر ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ اگر حاجی اگر مسافر کی حالت میں ہے تو قربانی نہیں ہے، حاجی مقیم ہے تو اس کو چاہیے کہ اسی طرف سے قربانی کے لیے اپنے گھر والوں کو بول دے، قربانی ہو جائیں گے اس کے۔ ٹھیک انشاءاللہ۔ اس کے بعد کرناٹک سے بڑا اچھا سوال تھا، محترمہ نے سوال کیا تھا کہ میں حج پر جانا چاہتی ہوں، میری حیثیت ہے، شوہر حج پر جا رہے ہیں، میں کہتی ہوں تو ان کو اتنی مصروفیت ہے، موقع نہیں ملتا، لیکن حج پر جا رہے ہیں، کیا مجھے چھوڑ کر جانا مناسب ہے؟ یعنی بیوی کا، بیوی کہہ رہی ہیں کہ شوہر چھوڑ کر چلی جا رہے ہیں۔ اچھا اچھا، تو یہ ان کی حیثیت ہے، مطلب صاحب استطاعت ہیں، بیوی خود بھی ان کا جذبہ ہے کہ یہ جانا چاہتی ہیں، ان کے پاس اپنے صاحب استطاعت ہے۔ جی ہاں صاحب استطاعت۔ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا شوہر ایسا چھوڑ کر جا سکتا ہے کیونکہ وہ محرم ہے؟ جی ایک بات تو یہ ہے، اب یہاں حقوق کی بات چھوڑیے، اب رہا شوہر کا بیوی کے بغیر جانا، یہ تو حج ہو جائے گا۔ اب رہی بات کہ بیوی باوجود استطاعت رکھنے کے یہ کہہ رہی کہ مجھے محرم کی ضرورت پڑتی، ورنہ محرم کے بغیر حج نہیں ہوتا، تو لہٰذا اگر وہ قصداً بیوی کو روک رہے ہیں تو ذمہ داری بیوی شوہر کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہ اس کے لیے ضروری اس کا اگر باپ یا تو پھر باپ ہونا یا اس کا بھائی ہونا یا ایسا کوئی محرم ہونا نہیں ہے، تو پھر شوہر کے لیے تو بہترین موقع ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو لے جائے۔ اب رہی بات حج ہوتا نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے، وہ حقوق العباد کی بات الگ بات ہے، میڈم وہی بھی شاید ہماری بہن نے کہا نہیں، مگر یہ الگ بات ہے۔ مگر رہی بات حج کی ادائیگی، حج تو ہو جائے گا، مگر بیوی کو ہو سکتا ہے کہ انہیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ بعد میں لے جائیں، کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر دونوں چلے جائیں تو پرورش کیا پتہ نہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے معلوم، کیونکہ سوال میں پورا پکچر واضح نہیں ہوا کہ شوہر کیوں نہیں لے آ رہے ہیں۔ جب شوہر خود نیک کام کو جا رہا ہے، خود نیک معلوم ہو رہا ہے، تو بیوی کو روکنے کا معنی کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ ایسے بیک گراؤنڈ میں ہمارا جواب دینا بھی اگر کوئی بیوی کو ذمہ داری نہ ہو ایسی صورت میں پھر بھی شوہر نہیں لے جا رہے ہیں تو بھی اس کی مرضی ہے، بھائی کوئی فرض تو نہیں ہے نا۔ اب یہ اور بات ہے کہ لے جانا چاہیے، لے جانا چاہیے۔ اب ان کا سوال ہے کیا ان کا حج ہوتا ہے کیا؟ جی ہاں یہ غلط بات ہے، ان کا حج تو ہو جائیں گا۔ اب رہی بات ہے حقوق کی بات ہے وہ الگ بات ہوں گی، ان کو روکنے کا البتہ وبال ہوں گا، روکنے کا وبال ضرور ہوں گا ان پہ۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات، ٹھیک۔ اس کے بعد افتخار صاحب نے سوال کیا ہے، قرآن میں حج اکبر کا ذکر آیا ہے، یہ سارے حج حج اکبر ہی ہوتے، عمرے کو کہتے ہیں حج اصغر، سارے حج
حج اکبر ہی ہوتے ہیں, عمرے کو کہتے ہیں حج اصغر. ہاں البتہ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی کہ جمعے کو اگر عرفات کا دن ہے, جمعے کو اگر عرفات آتا ہے تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے, اس معنی میں کہ جمعے کی فضیلت ملتی ہے تو اس دن کے حج کو 70 درجے فضیلت ہے دوسرے حج پر. جی اس میں یقیناً فضیلت ہے, مگر یہ کہنا کہ حج اکبر ہے یہ غلط ہے. جی ٹھیک ٹھیک. فضیلت کے اعتبار سے دوسرے حج. عبدالرحمن صاحب نے سوال کیا, احرام سے پہلے عطر لگا سکتے ہیں کیا؟ لگا سکتے ہیں. جی. اس کے بعد پوچھا ہے انہوں نے صفا مروہ کے دوران جو ہے کیا وضو قائم رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیے صاحب, پہلی بات ہے حج کا پورا سفر عشق و محبت کا سفر ہے, تو یہاں پر ہمیشہ نہ صرف میں تو صحیح کی نہیں, مکے کے بازاروں میں مدینے کے گلیوں میں بھی باوضو رہنا, باوضو رہنا, یہ تو صحیح کا مقام ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی جوار میں ہے, مکہ حرم کے حدود میں ہے. اب رہی مسئلے کی بات, یہ تقویٰ ہے, یہ فتویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ صفا مروہ میں اگر کسی کا وضو ٹوٹتا ہے تو صفا مروہ صحیح ادا ہو جاتی. وہی وضو اگر ٹوٹا طواف میں دم دینا پڑتا. اگر طواف میں وضو ٹوٹ گیا اور کنٹینیو کرا طواف میں دم دینا پڑتا. اور یہاں صحیح صفا مروہ کر رہے ہیں, ٹوٹ گیا وضو کنٹینیو کر سکتے, دم دینے کی ضرورت نہیں. اور یہاں اگر ٹوٹ گیا وضو فوری چلے آنا, وضو کر کے آنا, پھر کنٹینیو کرنا. 3 چکر مارے ٹوٹ ہو سکتا ہے گیس سے پرابلم ہوں گے, جانا وضو کرنا پھر کنٹینیو کرنا. اگر ویسی کنٹینیو کر لیے جیسے صحیح میں کر رہے ہیں دم دینا پڑتا. ٹھیک. ناظرین آئیے اس جواب کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی, ٹی وی کی والیوم بند کر دیجیے, آپ ہم سے بات کیجیے. ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے. میں جی 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 میں محمد انور علی بات کر رہا ہوں گلبرگہ سے. جی میرا سوال یہ ہے, السلام علیکم, میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم احرام باندھتے ہیں, احرام باندھنے کے بعد اس کو چہرے پہ اگر پانی وغیرہ ہے تو احرام سے پوچھ لینا چاہیے یا توال استعمال کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں احمد بول رہا ہوں. جی احمد بھائی. جی کیا سوال کرنا؟ میں حیدرآباد سے کال کر رہا ہوں. جی احمد بھائی کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ مدینے کو جانا یہ حج کا کیا ایک رکن ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا. اور ایک اور سوال ہے میرا. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسا لوگ ہیں نا, بہت سارے لوگ جی جی حج کو جانے سے پہلے جیسا درگاہ وغیرہ جاتے ہیں, نظر و نیاز کرتے ہیں وہاں پر. اور پلیز باہر مہربانی اس سوال کا بالکل. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. لگتا ہے لائن منقطع ہو گئی. ناظرین آئیے پروگرام میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس وقت, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم, میرا نام فاطمہ خاتون ہے. جی بہن. اور میں خیرتآباد سے بات کر رہی ہوں. جی بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ پہلے تو آپ جی بہت بہترین پروگرام جو لگائے ہیں حج فضائل حج کا, جو میں آپ بہت بہت مبارکباد دے رہی ہوں آپ سب کو. جی بہن بہت شکریہ آپ کا. جی میرا سوال ہے, کل مفتی صاحب بولے ہیں کہ اگر کوئی محرم کے بغیر حج کرے ہے جی تو ان کا حج ہو جائے گا, لیکن جو محرم نہیں ہے ساتھ میں ان کے ساتھ کریں گے تو حج نہیں ہوگا. جی وہ اپنی بیٹی داماد کے ساتھ کرے ہیں جی حج, تو ان کا حج ہو جائے گا لیکن وہ گناہ گار ہو جائیں گے, تو اس کے لیے کفارہ کیا ادا کرنا چاہیے؟ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. ایک حج میں چاروں کا ثواب نہیں ملتا. ثواب کے اعتبار سے ایک ہی حج, ایک اگر وہ بدل کا حج ایک ہی ہوتا, مختصر تفصیل میں گئے بغیر. انور صاحب نے سوال کیا, احرام کے بعد چہرے پر پانی ہو تو کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ وضو کے پانی کو پہنچنے نہیں چاہیے. فضیلت یہ چھوڑ دینا وضو کر کے. اگر ضرورت پڑی احتیاطاً تو اگر احرام سے بچے تو کوئی حرج نہیں اس میں. جی نہیں, چہرے پر کپڑا لگا سکتے ہیں. مطلب دیکھیے کپڑا تو کیا ہم آپ ڈھانپ دے رہے ہیں, کپڑا بہت دیر کے لیے ہے تو اس کے پر وہ دم وغیرہ ہے. جی اچھا. اگر آپ جو ہے کپڑے سے پوچھتے ہیں, احرام سے اگر پوچھ لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹیشو اگر استعمال کریں بہت اچھا. ٹھیک ہے ٹھیک. اس کے بعد احمد صاحب نے سوال کیا کہ مدینہ طیبہ جانا جو ہے کیا حج کا رکن ہے؟ یہ حج کا رکن نہیں ہے, مگر مدینہ جانا حج کی قبولیت کی شرط ہے.
حج ہوتا مکے میں، قبول ہوتا مدینے میں. اور اگر اس میں شک نہیں کہ دیکھیے شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ان کا غلام، ان کا امتی اپنے گھر سے مدینے کو جائیں، پہلے حاضری دیں، پھر آقا کی اجازت لے کے حج کو آئیں. یہ ہے پہلے. اب چونکہ نہیں ہوتا، امت غریب ہے، اسی لیے سرکار فرمایا کہ جو حج کیا اور میری زیارت نہیں کیا تو مجھ پر جفا کیا. یہ حدیث اس کے لیے کافی وعید، جو یہ کہتا ہے کہ یہ حج کا رکن نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں جو حج کیا اور میری زیارت نہیں کیا اس نے مجھ پر جفا کیا. اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں جو حج کیا اور پھر میری زیارت کیا تو فرماتے ہیں کہ میرے لیے اس کی شفاعت واجب ہو گئی. ٹھیک. اسرار کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے بہت اختصار کے ساتھ. اسرار کی باتیں ہیں. ایک پہلا سر یہ ہے کہ تجرد، حج کا نام ہے تجرد کا. دیکھیے اپنے اہل و عیال سے، اپنے رشتہ داروں سے تنہا ہو کر وہ جاتا ہے اللہ کی طرف. تو جب حج کو جائیں تو یہ خیال کریں کہ وہ رب تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے، اور اس کو تمام لوگوں کو چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی ہے اس سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور یہ خیال کریں کہ میں اللہ کے گھر کو جا رہا ہوں اور اللہ کے گھر میں اللہ کے جمال کا مشاہدہ دیکھیں. اللہ کے گھر میں اللہ کے جمال کا مشاہدہ دیکھیں. اور جب طواف کریں تو یہ تصور کریں کہ ملائکہ جیسے طواف کر رہے ہیں بیت المعمور کا، میں طواف کروں جیسے ہی بیت اللہ کا. اور اس میں کئی باتیں ہیں اسرار کی. ایک بات یہ ہے کہ جب ہم جو ہے تمام محارم سے بچ گئے، تو ایسے ہی ہم کو چاہیے کہ وہ باتیں جو اللہ نے ہم پر جو حرام کر دی گئے ہیں حج کے علاوہ تمام زندگی کے لیے، آنے والی زندگی تک، حج کے بعد والی زندگی میں بھی اس کو حرام قرار دیں. محترم ایک سوال اور ہے اختصار کے ساتھ. فاطمہ صاحبہ نے سوال کیا تھا محرم کے بغیر کیا حج کیا جا سکتا ہے؟ حج تو ہوتا ہے محرم کے بغیر، مگر یہ کہ جو ہے اگر محرم ساتھ نہ ہو تو وہ جو ہے اس کا گناہ ہے. اب اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کریں، چاہے تو وہ اس پہ عقاب کریں، الگ بات، مگر حج تو ہوتا. ٹھیک. داماد کے ساتھ ساس اپنی بیٹی کے ساتھ جا سکتی ہیں؟ داماد کے ساتھ جا سکتے ہیں. ٹھیک. بہت شکریہ. ہم آپ دونوں مہمانوں کے بے حد مشکور ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین، فضائل حج پروگرام اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آج کی گفتگو یہیں ختم ہوئی ہے. ہمیں فضائل حج کی پوری ٹیم کو اس نعت پاک کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی فراز صاحب. جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے، جب دور سے طیبہ کے مینار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے، مغرور کو طیبہ میں کچھ بھی نہ نظر آیا، مغرور کو طیبہ میں کچھ بھی نہ نظر آیا، مسکین کو ہر جانب انوار نظر آئے، مسکین کو ہر جانب انوار نظر آئے، تعریف کرے کیسے الفاظ نہیں ملتے،
تعریف کرے کیسے الفاظ نہیں ملتے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے جس وقت محمد کا دربار نظر آئے مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر